अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। हाजिर हुआ हूँ बहुत ही बाबरकत वीडियो बना कर इसे आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आए, इसका उन्वान ही रखा है हमने कुरान मजीद ही, इत्तेफाक से इसका उन्वान है कुरान मजीद। इसकी ख़ास वजह यह है कि कुरान मजीद में कितने सारे क़वानीन हैं जो इंटरनेशनल लॉ में भी शामिल हैं और हमारे नेशनल लेवल पर भी उसे कानूनी मदद दी गई है। और यही नहीं, यूरोप में भी, फ्रांस में जब इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जब नारा चला था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसकी भी तालीम उसने कुरान से ही हासिल की, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अभी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तमाम चीज़ें कुरान शरीफ में मौजूद हैं कि कुरान शरीफ के आने के बाद ही ये सब तमाम चीज़ें कानूनी शक्ल और किताब की शक्ल में कहीं भी नजर आए। उससे पहले दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून नहीं था जो समाज को या दुनिया के से रिश्ते कायम करने, ममालिक से रिश्ते कायम करे। इंटरनेशनल लेवल पर तो दूर रहा, घर, पंचायत और फैमिली लेवल पर भी कोई किताब ऐसी नहीं थी जिसकी मदद से लोग अपना फैसला कर सकें। नहीं ज़्यादा दूर तक, कम से कम पंचायती करके ही सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास ऐसी मुस्तहकम किताब है कि इनफरादी मामला से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक के तमाम मामलात हम इसको ही कर सकते हैं। आइए इस सिलसिले में मैं चंद आयत करीमा आपके सामने दोहराता हूँ। इंटरनेशनल मिशन में जो सबसे पहले दीन की दावत जो है दी गई है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को सफारती निज़ाम की तरह कॉरेस्पोंडेंस के ज़रिए अपना सफ़ीर भेजा। सबसे पहला सफ़ीर भेजने वाली जो है बाज़ाब्ते किताबी शक्ल में जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है। ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ, ये हवा में उड़ रहे हैं, वो आसमान से निकल रहे हैं, तब वो सूरज को निकल रहे हैं, वो चांद से निकल रहे हैं, वो सूरज से पैदा हो रहे हैं और समुंदर में समा गए और धरती में समा गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अलिफ लैला में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अलिफ लैला की कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। ये अलिफ लैला की कहानी नहीं है, बल्कि तमाम बातें एविडेंस के साथ रिकॉर्डेड है और कम से कम 1400 साल से रिकॉर्डेड है कुरान में। और उसके अलावा तो तलमूद हुआ, ये बाइबल हुआ और तौरेत और ज़बूर तो अपने लिए, और दीगर किताबें जो हैं इस्लाम की, सहीफ़ा वगैरह तो अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये बाकायदा मुस्तनद किताबें हैं जो कुरान शरीफ के ज़रिए तस्दीक की हुई हैं। चूँकि कुरान शरीफ का दावा है, इसने कहा कि मैं तरदीद के लिए नहीं आया, बल्कि मैं पिछली तमाम किताबों की शहादत देने के लिए आया हूँ, उसको वेरीफाई करने, उसकी तस्दीक करने के लिए आया हूँ। यानी कलाम शरीफ के आने के बाद पिछली तमाम किताबों की तस्दीक हो जाती है कि वो किताबें सही हैं। अपने वजूद में नहीं रह सकी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह सकी। उसकी वजह यह है कि तब्दील होती रही, ज़माना मुतग़य्यर है। चेंज इज़ ए परमानेंट कैरेक्टर ऑफ द नेचर, वो चेंज होता रहा। लेकिन कलाम शरीफ परमानेंट कैरेक्टर ऑफ नेचर भी नहीं चेंज कर सका। तमाम दुनिया में चाहे किसमें कुछ घुसा दिया जाए और कुछ निकाल दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कलाम शरीफ अपनी जगह पर ला मुबद्दिल कलाम अल्लाह ने, कलाम शरीफ के बदले नहीं जा सकती। और ये सूरह हज की 9वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहु लाहिज़ून, मैंने ही इसे उतारा है और मैं ही सब की हिफाज़त कर, अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो इत्मीनान की, अब तो 1400 साल ही गुजर गया, तमाम चीज़ें अपने जगह पर। असल में ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान मजीद इसका टाइटल मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि हर तरह का टाइटल मैं करीब करीब आपको सामने भी गोश गुजार कर चुका हूँ। अब कुरान मजीद को बाकायदा पढ़ना है। जब हमने कहा जाए कि पंचायत से लेके, समाज से लेके, फैमिली से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक का तमाम मामलात है, जिसमें सबसे पहला ख़त किताब सफ़ीर के ज़रिए मलका सबा को, यानी कि बिल्किस को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिख करके आगाह दीन की दावत दी, नहीं कि सरेंडर करो, दीन की दावत दो और इस्लाम कबूल कर लो, समझा ना। टोटल माने शरण में आ जाओ अल्लाह की, इसी को का नाम इस्लाम है। टोटल शरण में आना, माने पूरी तरह से शरण में आ जाइए। तो उन्होंने लिखा था सबसे पहले, ये ख़त है जो कलाम शरीफ के हवाले से है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुलेमान की तरफ से बिस्मिल्लाह के साथ। मलका बिल्कुस का अलग से चुक गया है, इसलिए उसको मैं जो रहा बिल्किस का लफ्ज़ में नहीं
ہی لکھا ہوا ہے، بلکہ لفظ جو ہے کنٹینٹ ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ کنٹینٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ، میں نے دوسرا جملہ ان کا اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی علیہ ایکسکیوز می، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پوری طرح سے اسلام کے وَأَطِیعُونِی مسلمین، آتونی مسلمین، ٹھیک یاد آ گیا، وَأَطِیعُونِی مسلمین، تم پوری طرح سے میری اطاعت میں آ جاؤ، اسلام کے اطاعت میں۔ اس طرح سے انہوں نے خطا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ میں نے یہ بتانا چاہا کہ سلیمان علیہ السلام پہلے ایسے بادشاہ ہیں جو دوسرے بادشاہ کورسپونڈنس کے ذریعے سے دین کی دعوت دی، سفیر کے ذریعے سے بھیجا، اور وہاں کا سفیر بھی آیا تمام تحفہ تحائف لے کر کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہاں تحفہ تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر شامل ہو، یہی اللہ کا دین ہے۔ تو چونکہ سفارتی نظام کو اصل ہمیں دکھانا تھا کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے باقاعدہ سلیمان علیہ السلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط و کتابت کے ذریعے بادشاہ کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تمام بادشاہوں کے تمام خطوط بھی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کا، انہوں نے دین کی دعوت قبول کی، جس کی وجہ سے تنہا شخص جو نکلا تھا اور 57 ملک میں نے اسلامی حکومت کے ابھی تک میں نے قائم الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ساری دنیا اسلام کے ذریعے نگی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پیس کے پسند کرنے والے ہیں، جو شانتی چاہتے ہیں، یقینی طور پر وہ پیسفل طریقے سے رہنے کے لیے اسلام کو گلے ان کو لگانا ہی، آج لگائیں یا کل لگائیں۔ آئیے اب تو ہم نے بتا دیا ایکولیٹی لبرٹی اور فریٹرنیٹی کا جو نعرہ فرانس میں تھا، وہ تعلیم اس نے قرآن سے حاصل کی۔ اس وقت تک یورپ میں قرآن مجید پہنچ چکا تھا الحمدللہ۔ اس طرح سے آئیے اب ریٹن ڈاکومنٹ کی بات آتی ہے کہ کوئی معاملہ آپ کرتے ہیں، آپس میں لین دین کرتے ہیں، تو کلام شریف میں اس کا معاملہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپس میں تم لین دین کرو تو ریٹن ڈاکومنٹ، سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے کہ جب آپس میں تم کوئی لین دین کیا کرو، گواہ مقرر کر لو، اور کوئی معاملہ ہو روپے کو بھی اس طرح سے لکھو جو دے رہے دو لے رہے ہو، اور گواہ پر لازم ہے کہ وہ گواہ راست باز ہونا چاہیے، نہیں کہ آج آپ کو کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیا۔ ایسے گواہ کی سند ختم ہے، مانے ایسے گواہ کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ آئیے اب آئیے تو ہم نے فرانس کا ذکر کیا اور کن سبا کا ذکر کیا۔ اب میں بتانا جا رہا ہوں جوڈیشل ریویو، جو امریکن کانسٹیٹیوشن کا بہت اہم حصہ ہے۔ جو جوڈیشل ریویو امریکن کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم حصہ ہے، وہاں بھی یہ جوڈیشل ریویو جو ہے عدالتی نظر ثانی، یہ بھی قرآن شریف سے لیا گیا ہے۔ آئیے الحمدللہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ ساری دنیا اس کے مدہون منت ہے، سمجھے الحمدللہ۔ اب میں بتانا چاہوں گا ریپیٹریشنس آف وار میں۔ آج کل ریپیٹریشن آف وار ہے کہ ہارے ہوئے فوجی جو سرنڈر کرتے ہیں ان کو واپس کرنا، اور اس ریپیٹریشن کو جو سب سے پہلا معاہدہ جو ہے ریٹن ڈاکومنٹ ہے صلح حدیبیہ کا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ریپیٹریشن کے متعلق بھی تھی کہ کون کس طرح سے لوٹایا جائے گا اگر کوئی آدمی کسی کے طرف رہ گیا ہے اور کسی طرح سے آیا گیا ہے۔ میں نے ریپیٹریشن میں نے امیگریشن اور ہینڈ اوور آف امیگرینٹس، یہ والنٹریلی بھی ہے اور ریٹن ڈاکومنٹس میں بھی ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھایا کہ ریپیٹریشن جو ہے انٹرنیشنل لا میں شامل ہے۔ وار اینڈ پیس کیس میں دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر آپ کو آ جائے گا۔ ریپیٹریشن ایک بہت امپورٹنٹ پڑھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں اس کا استعمال ہوا، اور ایک ریٹن ڈاکومنٹ جو آج تک الحمدللہ محفوظ ہے۔ قرآن کی طرح سے کرتے حدیث بھی اسی طرح سے محفوظ ہے الحمدللہ۔ اصل یہی بتانا ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی ناگزیر کتاب ہے اور ایک ایسا دین ہے جس میں آج نہ کل ہم سبوں کو شامل ہونا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اچھا کام کرتے ہیں اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو محروم رہ جاتے ہیں ریوارڈ سے، مانے کہ سورگ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل، ایمان عمل ہے کیا چیز؟ مانے جو اصطلاح میں ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہے دھرم اور کرم۔ دھرم اور کرم کا سینونیم کو دوسرا کچھ نہیں، ایمان اور عمل ہی ہے دھرم اور کرم۔ تو دھرم اگر نہیں ہے تو کرم کچھ کر رہا ہے تو سب بیکار، ریوارڈ لیس، سمجھنا ٹائل ایفورٹ، مانے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، مانے یہ صحیح ہے بیکار ہے، صحیح ہے۔
اسی لیے ضروری ہے عمل کے ساتھ ایمان بھی، ایمان کے ساتھ اگر آپ کا کوئی دھرم ہے تو اس کا کرم ہے تو کس دھرم کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو شریعت کے طور پر کلام شریف کو اسٹیبلش کیا ہے، جو رہتے دنیا تک قائم رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سلسلے میں سورہ یاسین کی آیت کریمہ میں چند دہراؤں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل الذی لتنذر قوما ظالموا وهم غافلون۔ میں نے کلام شریف میں جو سورہ یاسین ہے وہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے اور حکمت سے بھری کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے اور اے محمد تم بالکل نبی ہو باقاعدہ اس کو اتارنے کی۔ اس میں ایک اور بات آئی ہے کہ جس کے متعلق کفار کا ہے کیسے زندہ ہوگا، کیسے نہیں، مر جانے بعد کیسے زندہ ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ بے شک مردوں کو میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ایسا یہ معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو مٹی ہو جانا ہے، اب جو چاہے کریے، یہ معاملہ نہیں ہے، مانے کہ ہر حال میں حساب ہونا ہی ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہی ہے ڈر۔ خشیت رحمان بالغیب، اللہ سے بے غائبانہ جو ڈرے گا سمجھانا وہی دین پر ہے، اور جو کچھ بھی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، سنت کے راستے پہ کرے گا الحمدللہ۔ اس طرح سے ہم نے بتا دیا کلام شریف کی کتنے ذمہ داری ہے۔ ایک اور معاملہ بتانے جا رہا ہوں کہ گواہ کا معاملہ۔ گواہ صادق ہونا چاہیے، گواہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں بہت سے عورتوں پر الزام لگا یا بغیر دیکھے سنے راستے پر کچھ کہہ دیا اور ان کو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ زناق سے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی آسانی سے الزام نہیں لگا سکے، تو اس کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے، وہ بھی چشمدید گواہی نہیں کہہ دیا کہیں نہا رہے ہیں دھوا رہے ہیں گھاٹ پر، کہیں پہ کہہ دیا باتھ روم سے کہ فلانا عورت چھنال ہے اور وہ راندی درگاہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کسی کو بھی کہنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جو تصدیق شدہ ہوں، جنہوں نے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دی ہو۔ اس طرح سے عورت کے آبرو کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی الزام لگانے کی شکل والی میں۔ اب باقی تو اگر کوئی چشمدید گواہ ہے تو سانچ کو آنچ کیا ثابت ہو ہی جائے گا۔ کوئی جھوٹا الزام لگائے کسی عورت کو ذلیل نہیں کر سکتا، یہ الحمدللہ جیسا ہندوستان میں برابر ہوتا ہے۔ جھوٹا الزام لانچھن لگا دیا بیچارے، سینکڑوں قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا، سماج میں بے عزت ہونا، یہاں تک کہ سوسائڈ کرنا، کچھ سمندر میں سمائیں کچھ زمین میں سمائیں گے۔ لیکن اب ایسی خدا نخواستہ نوبت نہیں ہے، جس کو بھی ہے چشمدید ہے تو چشمدید ہے تو 4 آدمی، خدا نخواستہ ایسا تھوڑی ہے کہ 4 آدمی ایک دم جبرانی جھوٹ رہا۔ اس کے بعد دیگر معنی کہ انسیڈنٹل ایویڈنس بھی ضروری ہے، معنی کہ وہاں پر کی شکل صورت اور دیگر معاملات بھی گواہ کے حصہ بنتے ہیں، جسے کپڑے کا پھٹا ہونا، یہ سب بھی شامل ہوتا ہے گواہی میں، کہ کیسے آگے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے کہ پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے ایسے لوگوں کی جو الزام لگاتے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح سے کلام شریف جو ہے قرآن کافی بہت کوشش میں ہے کہ اس کتاب بل للذین کفروا فی تقدیم واللہ من رحمتہ بل هو القرآن المجید فی اللوح المحفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی تمام باتیں لوح محفوظ میں ہیں، اسی لیے کہ بل هو القرآن المجید، یہ بزرگ قرآن ہے اور یہ لوح محفوظ میں کے لیے ٹینشن لینے کی کسی مسلمان کو ضرورت نہیں، لا مبدل اللہ ہے۔ اور سورہ حج کی 9ویں آیت ہے، کئی جگہ اس طرح کی باتیں ہیں الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویڈیو میں خدمت میں کہ پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے، اور پہلی بار میرے چینل پر ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔